अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़रूख सेल गोहिंदी अपने व्लॉग पॉलिटिकल कैनवस के साथ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत और उनका री ट्रायल, ये बहुत बड़ा मौजू है। आज का सुप्रीम कोर्ट में ये केस दोबारा चल रहा है। इस केस की तारीख़ क्या है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा किन हालात में हुई, क्या कानूनी तकाज़े पूरे थे, और री ट्रायल कैसे शुरू हुआ जो आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने बहसीयत सदर रेफरेंस भेजा। तो आज का मैं अपना व्लॉग ज़रा डिफरेंट फॉर्मेट से करूँगा। मेरे साथ हैं खालिद भट्टी, पाकिस्तान के सीनियर तजिया नगार हैं। पाकिस्तान की तारीख़ पर, दुनिया की तारीख़ पर और दुनिया की सियासत पर और पाकिस्तान की सियासत पर गहरी नज़र है, और इस मुकदमे के हवाले से भी। तो मैं चाहूँगा कि वो कुछ मेरे से बातें पूछें, कुछ मैं पूछूँ, कुछ मैं आज खुद आपसे शेयर करूँगा। जी भट्टी साहब। सर ये बताइएगा गोविंदी साहब कि ये मैंने सुना है कि ये जो रेफरेंस दायर हुआ था, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी आपके घर पे, डॉक्टर बाबर अवान ने, जो उस वक्त वज़ीर कानून थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप भी साथ थे, बल्कि आपकी एहलिया भी साथ थी, रीमा गोविंदी साहबा। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे कि आपके ज़हन में ये ख्याल कैसे आया कि ये री ट्रायल हो सकता है, इस केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से राय ली जाए, और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो कत्ल के मुजरिम है क्योंकि उनको फांसी दी गई सुप्रीम कोर्ट से एक मुतराज़ा फैसले में, तो आपके ज़हन में ये आया कैसे? कोई हिस्टोरिकल इसका कोई बैकग्राउंड है आपके ज़हन में, या क्या था? थोड़ा सा हमें बताएं ज़रा। जी खालिद भट्टी साहब, असल में मैं सियासत तो पढ़ता हूँ और सियासी तारीख़ भी पढ़ता हूँ। क्रॉमवेल केस भी पढ़ा हुआ है, और दुनिया में बड़े ऐसे वाक़यात हैं जहाँ पर तारीख़ को नए सिरे से तलाश करके उस दिन को मनसूख किया गया। लेकिन ये ख्याल मेरे जहन में पहली दफ़ा 1987 में आया था, जब तुर्की के साबक वज़ीर आज़म अदनान मेंदेस, जिनको 61 सितंबर में मिलिट्री कोर्ट ने सज़ाए मौत दी थी यासी अड्डा में, एक जजीरा मरमरा में, और उनको सज़ाए मौत दे के दफना दिया गया था। और उसके बाद तुर्की में फिर एक और मार्शल लॉ लगा 1980 में कनान एवरन का। तो कनान एवरन के मार्शल लॉ के बाद जब जमहूरियत बहाल हुई, तकरीबन थोड़ी सी कंट्रोल डेमोक्रेसी थी तुर्को-तज़ाल के ज़माने में, और उसमें एक असम्बली में ये करारदाद पेश हुई, और फिर एक रेफरेंडम भी हुआ था जिसमें बुलंद एजवत और सुलेमान डेमरल पे आइनी पाबंदी थी, उस पर भी रेफरेंस हुआ था। इसी तरह इस ट्रायल पर जो अदनान मेंदेस को तुर्क मिलिट्री कोर्ट ने सज़ाए मौत दी थी, इस पर यह फैसला हुआ था, और सदर जो वज़ीर आज़म तुर्की था तुर्को-तज़ाल, वो आया और उसने कहा कि यह फ़ैसला गलत था। उसकी आइनी पूरी एक प्रोसेस किया गया तुर्की में, और उन्होंने कहा यह फ़ैसला गलत था, ये तारीख़ में दिन ही हम मिटा देते हैं कि ये वाक़या जो हुआ था। और पूरी कौम ने इसको सौग और सेलिब्रेट किया, और री ट्रायल तो नहीं था हुआ चूँकि मिलिट्री कोर्ट ने किया था, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं था, कोई हाई कोर्ट का फैसला, सिविल कोर्ट का फ़ैसला नहीं था। तो उसके बाद अदनान मेंदेस तुर्की के वज़ीर आज़म की डेड बॉडी उस जगह से निकाल कर उसको बाइज़्ज़त तरीके से सरकारी एजाज़ के साथ आर्मी चीफ टर्की, जिसको चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कहते हैं, एयर चीफ, नेवल चीफ ने कंधा दिया, और उन्होंने सॉरी किया कि हम इस दिन से माजरत करते हैं जो वाक़या हमारी मिलिट्री कोर्ट या फ़ौज ने किया। खाली कोर्ट तो नहीं ना, फ़ौज ने किया। तो उसके बाद मैंने भी एक कॉलम लिखा था, हमीद जेलमी साहब उन दिनों एडिटर थे मेरा ख्याल डेली पाकिस्तान में, कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी री ट्रायल होना चाहिए। और फिर मैं अक्सर कहता रहा, मेरे असल में दो बड़े मौज़ूआत हैं सियासत को पढ़ने और लिखने में। एक है तुर्की, दूसरा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और इस बारे में मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें तलाश कर रखी हैं कि शायद कम लोगों के पास हो। मेरे मुताले में, ज़ाती मुशाहिदात में, फिर मैं तहकीक करता हूँ। होते होते जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उनको दिलचस्पी नहीं थी 88 में। अच्छा। हाँ, अगर उनको दिलचस्पी होती तो मैं उसको बड़े अखबार में लिखता था। आप बड़ी हैरानकुन बात कर रहे हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी वज़ीर आज़म बनी और उनको दिलचस्पी नहीं थी इस ट्रायल के हवाले से कि ये जो जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है शहीद जुल्फ़िकार अली। मैं तो यही कहूँगा ना, अगर दिलचस्पी होती तो री ट्रायल करती हैं, उनकी मजबूरियाँ होंगी। फिर दूसरी हुकूमत आई 93 में, फिर मैं लिखता रहा, और मैं डेली जंग में लिखता था, बड़े अखबारात में, और ये मैं बातें करता था सेमिनारों में, जिसमें ये सारे वज़ीर, एतज़ाज़ अहसन, वज़ीर कानून, ये लोग होते थे। होते होते फिर मैंने ये बात दोबारा जनरल मुशर्रफ के दौर में फिर कॉलम लिखे जंग में, और फिर इसको हनीफ रामे साहब ने सपोर्ट किया। और इन बातों ही के बाद जब मैंने कहा था कि एक रिकन्सिलेशन होनी चाहिए,
بہت بڑا میرا بیان، میں شہید بھٹو میں جا چکا تھا، تو محترمہ بینظیر بھٹو نے آئیڈیا ادھر سے لیا تھا جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا، تو پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ہو جانا چاہیے. پھر اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ بابر وان میرے دوست ہو گئے. جب پیپلز پارٹی کی 2008 میں حکومت آئی، وہ وزیر قانون تھے، اور آصف علی زرداری صاحب جو صدر مملکت تھے ان کے بہت قریب تھے، میرے سے اکثر سیاسی مشورے کرتے تھے. آپ کو بتاؤں آج بھی ان کا میرے ساتھ ایک فون پہ بات ہوئی ہے کسی سیاست پہ. تو انہوں نے کہا گوئن صاحب کوئی آئیڈیا دیں. میں نے کہا جی بھٹو کا ری ٹرائل کریں. اور بابر وان بہت لائق وکیل ہے، میں آپ کو بتاؤں. انہوں نے کہا قانونی یہ جو کمیاں ہیں اس میں یہ ہے. میں نے کہا جو بھی آپ ٹرائل تو کرائیں. اچھا اس کے بعد میں ان کو کہتا رہا. ایک دن مجھے ان کا فون آیا بابر وان کا، وزیر قانون کا، گوئندی صاحب اپنے گھر بڑی سی پریس کانفرنس بنائیں، ساری پریس کو بلا لیں. یہ ہے بات 28 مارچ 2011 کی. میرے گھر آئے، میں نے بڑا شاندار ڈنر، چائے، سارا کچھ رکھا تھا. تو اس کے بعد آئیں پریس کانفرنس کرتے ہیں آپ کے ساتھ مل کے، ایک اہم بات کرنی ہے. اور میں صدر مملکت آصف علی زرداری کو بتا کے آیا ہوں. تو انہوں نے جب پریس کانفرنس کی تو میں ساتھ، کہتے ہیں آپ بھی ساتھ بیٹھیں گے. میں تو سیاست میں نہیں ہوں، مجھے انہوں نے بٹھا لیا، بلکہ میری شریک حیات ریما کو بٹھا لیا، وہ نہیں آتی. تو انہوں نے کہا کہ آج ہم اس گھر سے اعلان کر رہے ہیں، میرے گھر جو 21/3 امجد خورشید کینٹ میں ہے، یہ اخبارات میں ابھی تک اس کی فائلیں موجود ہیں. انہوں نے کہا ہم ذوالفقار علی بھٹو کا ری ٹرائل کریں گے. اور اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے پوچھا یہ کہاں اناؤنس کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جو لاہور میں سب سے بڑا بھٹوئسٹ ہے، میں پیپلز پارٹی میں نہیں ہوں. پھر میں نے ان کو بہت چیزیں، پوائنٹس دیے، بہت چیزیں جو ہسٹوریکل چیزیں ہیں اس مرڈر کے حوالے سے. نواب محمد احمد خان کا مرڈر خود ایک بہت بڑا سوال ہے. آپ جب میرے سے پوچھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے. کچھ ایسے ہسٹوریکل فیکٹس دیے کہ وہ چونک گئے، اور انہوں نے بڑی طریقے سے، شاندار طریقے سے یہ کیس لڑا. پھر ایک دن مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اسلام آباد آئیں اور میں آپ کو سپریم کورٹ لے کے جاؤں گا. اچھا میں کبھی سپریم کورٹ نہیں گیا، میں پس منظر میں رہتا ہوں، اپنی دانشوری میں میرا اپنا ایک مزہ ہے. وہاں زرداری صاحب نے اپنی ساری سندھ کیبنٹ کو بلایا ہوا تھا. شازیہ مری میں نے دیکھی، اور بڑے بڑے لیڈر جو پیپلز پارٹی کے، اور بابر وان چلتے آ رہے ہیں ان کے ساتھ. میں آگے اعتزاز حسن تھے اور چودھری منظور بھی تھے. اچھا اب اعتزاز صاحب تو مجھے جانتے ہیں میری سیاست کو. تو جب انہوں نے دیکھا کہ بھٹو ٹرائل میں گوئندی ہے تو مجھے دیکھا تھا اج سمجھ آئی یہ مینوں کہ اس سارے کھیل کے پیچھے کیا ہے. تو یہ ایسے آغاز اس کا ہوا تھا. چلیں یہ تو آپ نے بہت مطلب یہ آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے گوئندی صاحب. یہ کیونکہ یہ جو پاکستان میں بہت غلط فیصلے ہوئے ہیں ان میں سے سر فہرست فیصلہ ہے جس نے ڈسٹارٹ کیا ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اس ملک کو آئین دیا، اس ملک میں جمہوریت عمل کو آگے بڑھایا. پاکستان کے عوام کو پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ ایک ایسی عوامی حکومت آئی ہے جس نے اس کے لیے کام کیا. تو یہ سارے بھٹو صاحب کے، شہید بھٹو کے کریڈٹ ہے. اور میں اس بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ پیپلز پارٹی میں بہت کم لوگ ہوں گے جو بھٹو سے اتنا عشق کرتے ہیں جتنا آپ کرتے ہیں. ہاں بالکل، کیوں نہیں، مجھے فخر ہے. بالکل. اور جس طرح آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں اور آج تک مطلب جو لیگیسی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اگر اس میں سے بھٹو شہید کا وہ پیریڈ نکال دیں تو پیپلز پارٹی کے پلے تو کچھ نہیں بچتا. بینظیر بھی نہیں کچھ ہوتی اس کے بغیر. بالکل بالکل. وہ لیگیسی ہے جس کو پیپلز پارٹی بھی انفارچونیٹلی اب کیری نہیں کرتی. وہ بڑے معذرت خانہ انداز سے بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے. اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ جو ٹرائل کا سارا معاملہ ہوا، آپ نے بات کی ابھی، بلکہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو نواب احمد خان قصوری کا قتل تھا اس میں غلط طور پہ امپلیکیٹ کیا گیا ذوالفقار علی بھٹو کو. اور آپ تھوڑا سا کوئی بیک گراؤنڈ بتائیں نا، یہ ہوا کیا تھا، مسئلہ کیا تھا، کیونکہ جو جگہ انتخاب کی گئی تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہی بات میں نے بابر وان صاحب کو کہی کہ ذوالفقار علی بھٹو شاہ جمال چوک میں قتل ہوئے ہیں. بالکل. اور جیسے وہ جس طرح سے وہ جیپ نے چکر لیا، میں وہاں اکثر جاتا ہوں، گاڑی روکتا ہوں، آج بھی ہر وقت، ہر 1-2 مہینے بعد جاتا ہوں. چونکہ میں نے زائنسٹ سے سیکھا تھا یا یہودیوں سے کہ جب ان کا جینوسائڈ ہوا جرمنی میں تو وہ اپنے قاتل نازیوں کو ڈھونڈتے یوراگوئے پہنچ جاتے تھے. تو بھٹو ٹرائل اور بھٹو کے قتل کے لیے میں نے یہ سارا کچھ کرتا ہوں. 2-3 چیزیں بتاتا ہوں پروگرام میں، چونکہ وقت ہمارا کم ہوتا ہے، 9 منٹ میرا خیال ہو گئے ہیں. پہلی بات کہ جو خول ملے تھے گولیوں کے، FSF کے یہ کہتے ہیں، وہ FSF استعمال نہیں تھی کرتی. یہ لاہور ہائی کورٹ میں
ثابت ہو گیا تھا. وہ جو شفیع الرحمان کمیشن نہیں, جو لاہور ہائی کورٹ, اچھا لاہور ہائی کورٹ میں, شفیع الرحمان میں اگلی دفعہ بتاؤں گا آپ کو, ٹھیک ہے, میں اس میں پرسنل وہ بھی بتاؤں گا. ٹھیک ہے. ایک تو وہ ہال ثابت نہیں ہوئے, اور یہ بہت بڑا ثبوت تھا کہ بھٹو صاحب اس میں انوالو نہیں ہیں. صحیح. یعنی کہ ایف ایس ایف کی گولیاں, جو ایف ایس ایف گولیاں استعمال کرتی تھی وہ گولیاں نہیں, وہ نہیں تھی. اچھا. دوسرا میں نے بابروان کو ایک نکتہ بتایا, بٹ ہی واز ویری انٹیلیجنٹ. میں نے کہا اسی چوک میں بھگت سنگھ کو سزائے موت ہوئی تھی, اور بھگت سنگھ کو جب سزائے موت ہوئی تھی تو جو انگریز میجسٹریٹ تھا وہ خوف کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا تھا. تو اس وقت ایک آنریڈی میجسٹریٹ تھا, ڈاکٹر صاحب کو اس وقت تک نہیں تھا پتا, اس کا نام تھا نواب محمد احمد خان. تو اس نے سزائے موت پر سائن کیے. کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا اس گاڑی میں نواب محمد احمد خان کے ساتھ احمد رضا قصوری بیٹھا ہوا تھا, اور میں ان کی والدہ بھی تھی, 4 لوگ تھے, ڈرائیور بھی تھے. تو مارنے والے نے ایک کو مارا. ڈاکٹر بابروان از اے ویری بریلینٹ لائر پاکستان میں. اس کا یہ تو کسی سنائپر نے مارا ہے. گوہندی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہا سنائپر نے محمد احمد خان مارا ہے, احمد رضا قصوری تو مارا ہی نہیں. اور اگر احمد رضا قصوری یہ کہتا ہے کہ بھٹو مجھے وائپ آؤٹ کرنا چاہتا تھا, وہ کیا لفظ بولتا ہے, جی وائپ آؤٹ کرنا, ہاں, تو وہ احمد رضا قصوری کو قتل کرواتا. قاتل نے نواب احمد خان ہی کو قتل کرنا تھا. تو یہ ایک نکتہ تھا. اور نواب محمد احمد خان وہ جج تھا جس نے بھگت سنگھ کو سزائے موت دی. تو ایک نکتہ یہ ہے کہ ظہور لائی ان دنوں بڑے سکھوں کے ہوتے تھے, جی پروردہ, بالکل, کیونکہ یہ پرانے جورا ٹبے والا مشہور تھے جب یہ سمگلنگ کرواتے تھے, جب پولیس میں تھے, تو سکھوں کے بڑے پروموٹر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے. تو کوئی ایسا ڈبل گیم ہوا ہے, جو سی آئی اے پر کتابیں پڑھتے ہیں, جو جیمز بانڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں اس لیول کی, تو ان کو یہ کھیل سمجھ آ جاتی ہے. پھر اس کے کئی چیزیں میں آپ کے ساتھ کئی پروگرام کرنے کے لیے تیار ہوں, اور لوگ چونک جائیں گے کئی ایسے انکشافات. نہیں, اس پہ کریں گے سر, یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں. تو قاتل نے اس کو مارا. پھر راؤ رشید میرے دوست تھے, جی, ان پر یہ دباؤ تھا, جب وہ آئی بی کے چیف تھے, ان کو گرفتار کر لیا 5 جولائی کو, اور ان پر یہ دباؤ تھا کہ آپ وعدہ معاف گواہ بنے. وہ نہیں بنے. میری یہ کتاب ایک ریفرنس کتاب ہے, چھوٹی, حالانکہ میں نے اور بھی لکھی, اس میں چھوٹے سے فیکٹس میں نے اکٹھے کیے ہیں. ان کو اس دن چھوڑا جب ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت ہو گئی. تو میرے پاس ایسے ایک بڑا مواد ہے, آپ پوچھتے رہیں, اگلے کسی پروگرام میں پوچھیں, آج اور جو پوچھنا ہے پوچھیں. اور پھر اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو کیونکہ سپریم کورٹ نے آج بھی ہیئرنگ ہوئی ہے, یہ جو شفیع الرحمان کمیشن بنا تھا, 1 مین کمیشن, وہ ہائی کورٹ کے جج تھے, آج بھی ذکر ہوا ہے. آج بلکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا کہ وہ 35 صفحے کی رپورٹ ہے, تو وہ سب کو دیں, وکلا کو دیں, کیونکہ مخدوم علی خان نے کہا کہ ہمیں نہیں ملی وہ. تو یہ جو ریکارڈ ہے مقدمے کا, کیا یہ سر محفوظ ہے؟ اس کی ساری چیزیں محفوظ ہیں, یا اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے؟ اس میں بہت گڑبڑ ہوئی ہے, لیکن میں آخری سوال ہے, اس کے بعد میں نے کلوزنگ کرنی ہے. میں آپ کو 2 باتیں بتا دوں. جسٹس شفیع الرحمان, میری ایک بہن ہے ڈاکٹر انیلا, اس کی جو بیسٹ فرینڈ ہے اس کے فادر تھے. جب وہ چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے, تو ہمارے گھر آیا کرتے تھے, بیٹی کو اتارنے آتے تھے. میں کبھی ایسے بات نہیں پوچھتا. میں نے ایک دن ان سے کہا کہ انکل آپ مجھے یہ بتا دیں کہ بھٹو ٹرائل کیا ہے. اس نے کہا بلائنڈ کیس ہے, بھٹو کو پھانسی نہیں ہوتی اگر انصاف کا تقاضا پورا ہوتا. میں نے کہا آپ کا جسٹس شفیع الرحمان ٹریبیونل کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ آپ پڑھ لیں, وہ اس کتاب میں شاید شامل ہے. دوسری بات, میں نے بابروان کو ایک بات کہی اسی وجہ سے جو آپ نے اندیشہ بیان کیا ہے کہ ریکارڈ نہیں ملتا. ڈاکٹر بابروان کو کہا, میں نے اب تحقیق کی ہوئی تھی اپنے ذرائع سے, میں کوئی رپورٹر تو نہیں ہوں, میں تو ایک انٹلیکچوئل کام کرتا ہوں. میں نے کہا وہاں پہ 5 بکسوں میں ذوالفقار علی بھٹو کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے کیس کی. ہاں, وہ نکلوا لیں, چونکہ آپ وزیر قانون ہیں, استغاثہ آپ صدر کے ریفرنس پیش کر رہے ہیں, تو اس کو منگوا کے محفوظ کر لیں. وہ محفوظ ہو گئی اس وجہ سے, وہ محفوظ ہو گئی. لیکن اس میں ایسے کئی فیکٹس ہیں میں جو آگے آپ کو چل کے بتاؤں گا. جو 4 لوگ انہوں نے سزائے موت دی, ان کو سزائے موت چونکہ انہوں نے کنفیشن کی تھی, وہ وعدہ معاف گواہ نہیں تھے. ایک اینکر کہہ رہا تھا وہ وعدہ معاف ہوتا ہے جس کو سزائے موت نہ دی جائے, وہ مسعود محمود تھا. باقی کنفیشن کرنے والے تھے, ان کو سزائے موت ہونی تھی. تو میں آپ کو پورا بتاؤں گا کہ ایک سیل بنا تھا ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کرنے کے لیے. یہ ضیاء الحق نے بنایا تھا, جنرل عبد الرحمان اس کے انچارج تھے, اور جنرل فیض علی چشتی, خاموش مجاہد. ہاں, جو خاموش مجاہد ہیں, یہ ہمایوں اختر جو ہر سیاسی جماعت میں. اس کے والد صاحب, میں آپ کو فیکچوئل چیزیں بتاؤں گا. اور اس سیل میں جنرل چشتی بھی تھا کہ بھٹو کو پھانسی کیسی ہونی ہے. ایک اسلامی جماعت کا ہیڈ بھی
اس سیل کو لیڈ کرتا تھا. میں آپ کو ایسی چیزیں ریکارڈ میں لاؤں گا, اگر سپریم کورٹ چاہے گا تو اس کو بھی پیش کر دوں گا, کہ ایم انور بارٹ لا کے ساتھ جو استغاثہ تھا بھٹو کو کے خلاف, اس کے ساتھ کون کون رابطے میں تھا. اچھا سر یہ بتائیں, اگر سپریم کورٹ جتنی آپ کے پاس انفارمیشن ہے, جتنے آپ فیکٹس جانتے ہیں اس کیس کے, اگر سپریم کورٹ آپ کو بلائے تو کیا آپ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے؟ جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں, کچھ ڈاکومنٹس ہیں, وہ اگر آپ سپریم کورٹ آپ کو بلاتی ہے تو آپ جائیں گے سپریم کورٹ کے سامنے اور پیش کریں گے یہ سب؟ میں کیوں نہیں جاؤں گا, میں عوام کے سامنے جا رہا ہوں اس کیس کے لیے شروع سے پچھلے 40 سالوں سے. مجھے ایک بہت بڑے وکیل کا فون آیا تھا, پتہ نہیں وہ قانونی ٹرم بول رہا تھا کہ آپ خود اپلائی کر دیں تو آپ کو سپریم کورٹ بلا لے گی. میں نے کہا اگر سپریم کورٹ نے مجھے بلایا, میں قانون نہیں جانتا, اگر سپریم کورٹ بلائے گی تو میں جاؤں گا, میں از خود نہیں پیش ہوں گا. تو میرے پاس ایسے کئی فیکٹس ہیں جو تاریخی طور پر بڑے اہم ہیں, وہ میں شیئر کر دوں گا اور اس کے ثبوت ہیں میرے پاس. توقع کرنی چاہیے کہ سپریم کورٹ آپ کو بلائے تاکہ وہ جو پوشیدہ فیکٹس ہیں اس کیس کے وہ کم از کم عوام کے سامنے آئیں, لوگوں کے سامنے آئیں, اور جو حقائق ہیں وہ لوگوں تک پہنچیں. جی ضرور, میں سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہونے کے لیے حاضر ہوں اگر سپریم کورٹ مجھے بلائے, چونکہ میرے پاس ایک بڑا مٹیریل ہے اور میں اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا چیزیں. بلائے نہ بلائے, میں ایک انٹلیکچوئل آزاد آدمی ہوں, میں کوئی انہیرٹ نہ پالیٹکس کرنی ہے نہ پراپرٹی کرنی ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ پاکستان میں سب سے بڑا ظلم ہوا ہے. اگر اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو حکمران طبقات یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں, او غریبوں تمہاری بھی ایسی کی تیسی, کسانوں, مزدوروں, اگر ہم بھٹو کو اصولی پہ چڑھا سکتے ہیں تو آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے. تو میں آئندہ آپ کے ساتھ ایکسکلوسیو یہ پروگرام کرتا رہوں گا. ناظرین, یہ تھا میرا آج کا ولاگ. بھٹی صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا, چونکہ جب دو انٹلیکچوئل بیٹھ جائیں اور جو حقائق جانتے ہوں تو نئی باتیں, پھر جو بھول بھی جاتا ہے, جو رہ جاتی ہیں, جو چوک ہو جاتی ہے, وہ پوری ہوتی ہیں. میں اگلے پروگرام میں مزید ایسی چونکا دینے والی معلومات اور حقائق شیئر کروں گا جو ذوالفقار علی بھٹو کے قتل اور مقدمہ قتل کے حوالے سے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. شکریہ اور خدا حافظ.